Dear students, your very respected parents, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I wouldn't want to speak in English, I would rather stick to Urdu. But let me say at the outset, I am very impressed to visit this wonderful seat of learning, not only by its grandeur or ambience, but outstanding human resource, wonderful teachers and students, very hard-working, and a very disciplined management. خواتین و حضرات، ووکیشنل اسکل ٹریننگ یہ آج کے زمانے کی کنجی ہے ترقی اور خوشحالی کی۔ تعلیم کسی بھی میدان میں ہو، یقیناً وہ ایک ہنر ہے اور وہ زندگی میں ہمیشہ وہ آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا ایک بہت بڑا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہنر عطا کیا ہے۔ لیکن قوموں کو ترقی کی دوڑ میں تیزی سے آگے لے جانے کے لیے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ووکیشنل ٹریننگ، اسکل ٹریننگ، یہ کامیابی کی برق رفتاری کے ساتھ اس کی ضمانت ہے۔ میں آج یہاں پہ آ کے بہت متاثر ہوا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس ادارے کو بہت برق رفتاری سے آگے لے کے جائے گی اور ہزاروں بچے اور بچیاں اسکل ٹریننگ سے فیض یاب ہو کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ خلیجی ممالک میں اور دوسرے ممالک میں پاکستان کا نام روشن کریں گے اور اپنے خاندان کے لیے عزت اور وقار کے ساتھ بریڈ اینڈ بٹر کمانے کا ایک بہت باوقار سلسلہ بنائیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر پہلے میں اس ادارے کے حوالے سے حکومت پاکستان اور میاں نواز شریف جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اس کی ابتدا کی، میں ان کو اور متعلقہ وزراء کو، منسٹر پلاننگ، منسٹر ایجوکیشن، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا شاندار ویژن یہ لے کے چلے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے اب بتا رہا ہوں کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ ویئر وی آل کم فرام۔ یہ بات ہے 1997 کی، جب میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے پارٹی کی قائد نے مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کروایا تو ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر میں نے فی الفور توجہ دی، اور سلسلہ یہ تھا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ووکیشنل ایک پروگرام تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اپنا تھا، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا اپنا تھا، اور سب اپنے اپنے دائرے میں بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے اور کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی۔ میں نے پھر ان کو یکجا کرنے کی جب کوشش کی تو جو ہوتا ہے سیاست وہ چل پڑی، قصہ کوتا میں ان تمام اداروں کو ایک چھتری کے نیچے لے کے آیا اللہ کے فضل سے، اور اس کو پھر ہم نے
बड़ी तेज़ी से टेफ्टा को हमने, व्हाट वाज द नेम, शायद पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग, पीवीटीसी, जी दैट्स राइट, उसको हमने नाम दिया और उसको लेके आगे चले। अब वसाइल हर काम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो जो ज़कात फंड से हाजतमंदों के लिए, हकदारों के लिए, मैंने उस फंड को एक्सेस करने की कोशिश की, तो उलमा जो है वो उन्होंने फतवे तो नहीं दिए, लेकिन वो रास्ते में आ गए कि जनाब ये तो आप फंड इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कि ये तो अखराजात का हिस्सा है उन बच्चों के लिए, उन ख़ानदानों के लिए जो कि हकदार हैं ज़कात फंड लेने के लिए, जो सफ़ेद पोश हैं, उन्होंने अपने नानुफ़्का अपने बच्चों के लिए दवाई का इंतज़ाम करना चाहिए, तो ये फंड उनका है, ये ट्रेनिंग के लिए तो नहीं है। मैंने कहा जो बच्चे उन्हीं ख़ानदानों के जो कि ज़कात फंड लेने के हकदार हैं, उन्होंने अगर तालीम हासिल करनी है तो तालीम के लिए तो ये पैसा जायज़ नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए जायज़ है। ये कहाँ का ये लॉजिक है? मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तक गया और बड़े बड़े लॉयर्स हमने हायर किए। उन्होंने कहा जनाब जो इस्लामी हवाले से अगर ओनरशिप नहीं है तो ये पैसा ये इस तालीम के लिए नहीं लग सकता। उसका हमने हल ढूंढा। ओनरशिप मुराद के उन बच्चों के लिए उनकी मिल्क होनी चाहिए। तो हमने फिर वो जो इदारे कायम किए, हमने जो बैच वहाँ पर आके तालीम सीखता था उनको हम ओनरशिप देते थे, उनकी ओनरशिप होती थी। जब वो बैच फारुगुल तहसील हो जाता था, नया बैच वो उसकी ओनरशिप लेता था। इस तरह हमने मामला हल किया। मैं बताना ही चाहता हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि इस मुल्क के अंदर अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें ऐसी बातों को अपने पाँव की जंजीर नहीं बनाना, बल्कि उसका हल निकालना है ताकि कौम के करोड़ों बच्चे और बच्चियाँ वो आगे बढ़ें और तालीम हासिल करें। इसी तरीके से हमने पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड बनाया। ये 2008 की बात है, जब मैं गरीबुल वतनी से वापस आया पाकिस्तान, तो अल्लाह ने मुझे दोबारा वज़ीर आला मुंतखब किया। उसका जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ कम है। तो पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड बनाया। उसके लिए हमने 2 अरब रुपए सालाना मुख्तस किए बजट से उसमें, ताकि उसकी आमदन से गरीब बच्चे और बच्चियाँ जो बहुत लायक और बहुत ही काबिल हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं, उनके माँ बाप के पास, कि वो उनको तालीम को जारी रखवा सकें। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन 10 सालों में 4,50,000 बच्चे और बच्चियाँ न सिर्फ पंजाब के बल्कि दूसरे सूबों के भी, सिर्फ मेरिट पर, एक मेरिट था उनका स्ट्रैंड और दूसरा था कि वसाइल ना होना। इसकी बुनियाद पर हमने उनको वज़ाइफ दिए। डॉक्टर अमजद साकिब इस कंपनी के चेयरमैन थे और इसने पंजाब में एक तालीमी इनकलाब पैदा किया। अब आज वो बच्चे और बच्चियाँ पाकिस्तान में और दुनिया में अपना लियाकत का, मेहनत का लोहा मनवा रहे हैं। इसी तरीके से हमने दानिश स्कूल बनाए और मेरा एक सोच थी कि अगर एचएन कॉलेज बन सकता है बड़े बड़े उमरा के लिए और वडेरों के लिए, और एचएन कॉलेज के जो लोहे के दरवाजे हैं वो गरीबों के लिए बंद हैं, तो इससे बड़ी और माशरे में कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकती है। तो हमने दानिश स्कूल का जब आगाज़ किया तो वही जो उमरा थे और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने उसकी मुखालफत की कि ये शहबाज शरीफ पैसा ज़ाया कर रहा है, इस एक स्कूल से जितना पैसा लग रहा है ये तो 10 स्कूल बन सकते हैं। मैंने कहा कि एचएन कॉलेज के ऊपर तो कोई कतगन नहीं, लॉरेंस कॉलेज के ऊपर कोई कतगन नहीं, और इस तरह दूसरे जो बड़े बड़े अंग्रेज़ के ज़माने में कॉलेज हैं जहाँ पर सिर्फ उमरा के बच्चे जा सकते हैं। अब गरीबों और यतीमों की बारी आई है
تو ان کو پیٹ میں درد ہے. میں نے کہا میں پرواہ نہیں کروں گا. آج الحمدللہ پنجاب میں ان دانش اسکولوں کا ایک جال بچھا، اور یقین کریں کہ ڈبل آفنس وہ اس چھت کے نیچے آئے اور بڑے بڑے قابل استادوں نے ان کو پڑھایا لکھایا، ان بچیوں کو اور بچوں کو. آج کوئی آکسفورڈ سے تعلیم واپس حاصل کر کے آ رہا ہے، کئی امریکہ میں ڈبیٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہے، اور آج وہ بڑے فخر اور اعتماد کے ساتھ وہ امیر بچوں اور بچوں کے ساتھ وہ اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم سب کا حق ہے، یہ کسی ایک فرد کا، یہ ایک طبقے کا حق نہیں ہے، یہ سب کا حق ہے. اور انہی معاملات کے لیے چاہے وہ تعلیم ہو، علاج ہو، چاہے وہ جاب اپرچونٹیز ہوں، یہ ملک معرض وجود میں آیا. اور اسی کے لیے حضرت قائد اعظم نے ایک عظیم تحریک چلائی تھی اور لاکھوں لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا. آج 75 سال بعد بھی یہ تفاوت اور یہ ڈسکرمنیشن جاری ہے. تب تک قائد کا اور اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ امیر اور غریب کے درمیان کم از کم ان میدانوں میں کوئی تفریق نہ ہو. اور یہ ممکن ہے. میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائی سے کہتا ہوں کہ یہ مشکل ضرور ہے، کیونکہ 75 سال میں جو عادتیں پڑ گئی ہیں ان بتوں کو توڑنا آسان نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ اگر ہم مل کر یکجہتی کے ساتھ اور ایک ارادے کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ اگر ہم اس طرف چل پڑیں گے تو یقین کریں کہ تعلیم پورے پاکستان کے طول و عرض میں عام ہوگی. اور یہ اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ سب سے نمبر 1 پرائیورٹی ہماری ہونی چاہیے. آج اگر انڈونیشیا کا اور پاکستان کا جو فورن ریمیٹنس ہیں ان میں فرق اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ پاکستان کی جو لیبر، پاکستان کے جو عمال جاتے ہیں خلیج میں اور دوسرے ممالک میں، دے آر سیمی اسکلڈ یا بالکل وہ اسکلڈ نہیں ہوتے. اس لیے ہماری جو باہر سے جو یہ ہمارے عظیم پاکستانی جو اپنی محنت سے پیسے بھجواتے ہیں وہ تقریباً $30 بلین کے لگ بھگ ہے. انڈونیشیا کی جو ریمیٹنس ہیں اس سے ڈبل ہیں، اس لیے کہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ اسکلڈ لیبر باہر بھجواتے ہیں، ٹیکنیشین بھجواتے ہیں، جس سے آمدن دگنی ہو جاتی ہے. اگر یہی ہماری بھی آمدن دگنی ہو جائے تو ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے، کیونکہ ہماری امپورٹس $70 ارب کی تقریباً ہیں. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 26-27 بلین ڈالرز کی ہیں. $30 بلین ہمارا یہ باہر سے ہمارا عظیم پاکستانی یہ بھجواتا ہے وہاں سے ریمیٹنس. باقی جو $20-25 بلین کا گیپ ہے، اگر ہم اسکلڈ ہنرمند لوگوں کو باہر بھجوائیں گے قطر میں، سعودی عربیہ میں، UAE میں اور دوسرے ممالک میں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے. میں آج اس ادارے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بہت میرے لیے اعزاز ہے کہ اتنے عظیم اسٹوڈنٹس، ٹیچرز کے سامنے میں کھڑا ہوں. میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی انتظامیہ کو. اور میرے لائق ابھی ہماری حکومت کو اب صرف 1 ماہ رہ گیا ہے، لیکن میرے لائق کوئی بھی خدمت ہے تو اس مقصد کے لیے تمام وسائل آپ کی خدمت میں نچھاور کرنے کو تیار ہے. بالکل رانا صاحب نے سرٹیفکیشن کی بات کی. رانا صاحب پیسے دیں تو سرٹیفکیشن دنیا کی آپ کو مل جائے گی. یو ہیو ٹو پروکیور اے کوالٹی سرویز اراؤنڈ دا گلوب. دنیا میں لندن میں، سنگاپور میں، جہاں پر بھی اس طرح کے ادارے ہیں ان کو آپ لیں کہ وہ سرٹیفکیشن ان کے حق میں جائے گی. جب یہ باہر جائیں گے یا کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو ان کے پاس وہ سرٹیفکیشن ہوگی اس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی، تو ان کی جو تنخواہ بھی زیادہ ہوگی، ان کو عزت بھی زیادہ ملے گی. تو فیڈرل لیول پر جو ہم نے پنجاب میں کیا تھا اس کو ایمولیٹ کریں اسی کو، اور MOUs ایگریمنٹ نہیں، اس سے آگے جائیں اور وہاں ادارے یہاں پر آ جائیں. پے دیم اینڈ گیٹ دا سروسز. اس کا بہت زیادہ پاکستان کو فائدہ پہنچے گا، اور باہر کی جو کمپنیاں ہیں، باہر کے جو ممالک ہیں، ان سرٹیفکیٹس کو وہ خوش دلی سے قبول کریں گے اور اس کا بہت ان بچوں کو بے پناہ فائدہ ہوگا. یہاں پر ہماری
بیٹی سدرا گل تشریف لائیں اور ممتاز علی تشریف لائے چکوال سے. آپ دیکھیں کتنی محنت کی ان بچوں نے اور دوسرے بچوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین انتہائی لائق تحسین ہیں اور انہوں نے جس طرح اپنے ان بچوں کی مشکل حالات میں ان کی تعلیمی اخراجات ان کو اپنا پورا کیا اپنی رزق حلال کی کمائی سے. اور یہ اساتذہ جنہوں نے انتہائی ذوق اور شوق سے ان بچوں کو پڑھایا لکھایا, میں سب آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. آپ واقعی آپ ایک عظیم یہاں پہ لیکن ایک چیز کی کمی یہاں پر محسوس ہوئی, آپ کو گارڈ آف آنر نہیں دیا گیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ گارڈ آف آنر کیوں نہیں ملا, کیونکہ یہ گارڈ آف آنر یہ آپ کے لیے, ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے. مجھے تو آپ نے پہلے ہی وزیر اعظم بنایا, مجھے اور کیا چاہیے. لیکن جس ملک کے لیے آپ عظیم معمار ہیں, جس ملک کو آپ کے ہاتھوں سے آپ نے بنانا ہے, اصل میں گارڈ آف آنر کے جو مستحق اور اس کے لیے آپ ہیں, اس کے لیے اس لیے کہ آپ کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں, کوئی آپ کرپٹ پریکٹسز کو آپ دل سے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. اور جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور آپ علوم سیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا کرپٹ کیوں ہے. نوجوان نسل سے زیادہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی اور طبقہ نہیں ہے جو کہ اس کو اپنا آنن فانن ختم کر دے اور امانت اور دیانت کے نظام کو آگے لے کے جائے. لہذا میری جنرل صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی ان بچوں کے لیے ایک تقریب ہو تو گارڈ آف آنر کو ضرور دیجیے گا. بہرحال آج چونکہ وہ سپاہی نہیں آئے ان کو سلوٹ کرنے کے لیے, تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, آپ کی عظمت کو اور آپ کی دیانت اور آپ کی محنت کو. میں آخر میں وہ جاپانی جو بچہ جو زبان بول رہا تھا, مجھے جاپانی نہیں آتی, آپ نے مجھے میرے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی. میں کوئی دنیا کی زبانوں کو نہیں جانتا, بہت تھوڑا بہت جانتا ہوں, لیکن چونکہ آپ نے جاپانی زبان میں بات کی تو اس کا جواب میں دوں گا. اور ایک آپ کو بیٹھ جائیں بیٹا, بیٹھ جائیں آپ. اس میں وہاں پہ جاپان میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک چیز وہاں پر نظر آئے گی, وہ ہر بات پہ وہ اس طرح جھکتے ہیں, اس طرح جھکتے ہیں, اس طرح جھکتے ہیں. وہ ان کی روایات ہیں, بہت بڑی ان کے جاپان کی جو قوم ہے, جاپانی اور جرمن, ایسی قومیں دنیا میں میں نے اور نہیں دیکھی. بات کے پکے, محنت, امانت اور دیانت ان کا اوڑھنا بچھانا ہے. تو جب وہ اس طرح اپنے جھکتے ہیں تو وہ تعظیماً, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو بات کریں وہ مان رہے ہیں, بالکل یہ در ذہن میں رہے. اور دوسری بات, ان کی ڈسپلن کو دیکھیں آپ. میں ایک دفعہ جاپان گیا, یہ 80 کی دہائی کی بات تھی, تو مجھے وہ ایک فیکٹری میں لے کے گئے, تو میں نے دیکھا, دیکھیں یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں. میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی اس طرح اور پھر بند ہو جائے, پھر میں چند قدم آگے چلوں پھر آواز آئے اس طرح. میں بڑا حیران سا ہوا, مشینیں چل رہی تھیں, کام ہو رہا تھا. جب تیسری مرتبہ مجھے آواز پڑی تو میں نے اپنے میزبان کو کہا, میں نے کہا کہ مسٹر ڈائریکٹر واٹ از دس. تو اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ یہاں پر اپنے مطالبات کے لیے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ عجیب پروٹیسٹ ہے, یہ مشینیں بھی چل رہی ہیں. اور کہتے یہی ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم وقت ضائع کرتے, یہ مجھے دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے مطالبات مان لو مگر ہم کام کو نہیں روکیں گے. اس طرح قومیں بنتی ہیں, اس طرح قومیں آگے ترقی کرتی ہیں. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ ارے گدائی ماستا ہائے ڈومو, السلام علیکم, پاکستان پائندہ باد. اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مرکزی کیمپس کی افتتاحی تقریب سے اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو ہنرمند بنانا اس وقت کا اہم تقاضا ہے. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ ادارے کو آگے لے کے جائے گی. امید ہے کہ ہنرمند نوجوان دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کریں گے. پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے دور میں ووکیشنل ٹریننگ پر خصوصی توجہ دی تھی.